प्रोफेसर साहब, एक दौर था कि जब मुसलमान साइंटिस्ट जो होते थे उनकी धूम हुआ करती थी। फाराबी, इब्ने सीना, अबू अली सीना, इसके अलावा अल ख्वारिज़मी, अ, ये सब लोग मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी, इतने अलूम थे, इनको अबूर हासिल था और इनकी ये रूल करते थे साइंस पर। फिर क्या हुआ, एक एक दौर अब ये ऐसा आ चुका है कि मुसलमानों को जब हम देखते हैं तो वो तालीम से इतने दूर नजर आते हैं कि ये आपने बहुत बड़ा सवाल किया है, और उसका जवाब देते देते मुझे कुछ थोड़ा टाइम दें। आप देखें, जी। मेरी ये अपनी थियरी है कि जब एक सिविलाइजेशन असेंट पे हो ना, ऊपर जा रही हो, तो उसके अंदर इल्म सीखने का, इल्म हासिल करने का कॉन्फिडेंस भी होता है, और वो नए नए एक्सपेरिमेंट करती है, वो प्लूरलिस्ट भी होती है, वो बाहर से आए हुए लोगों को अकोमोडेट करती है, क्योंकि सब लोग क्यूरियस होते हैं इल्म हासिल करने के वास्ते। तो ये एक सिविलाइजेशन का, आप कह सकते हैं, हाई पॉइंट होता है, व्हेन इट वांट्स टू एजुकेट, नो, चेंज, रिफॉर्म एंड गो फॉरवर्ड। तो जैसे आपने कहा है, बिल्कुल दुरुस्त है, एक दौर आता है जब मुसलमानों का उस जमाने में ठीक ठाक नजर आता है, एक एन एज ओवर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बल्कि आपने मसलन वो जो थे इब्ने रुश्द, जी। उनके ऊपर जो उन्होंने बात की वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने कहा कि अगर कुरान शरीफ की आयतों में और फिलोसफर्स की फाइंडिंग्स में क्लैश हो, तो आप कुरान को मेटाफोरिकली, यानी एज अ सिंबल इंटरप्रेट करें, और आप फलसफियों ने जो नतीजे निकाले हैं उसको फॉलो करें। लेकिन वो रहते थे सेविल में, स्पेन में। ये भी कहना चाहिए कि ये सारा फलसफे का जो है ना बैकग्राउंड, ये यूनानी सिविलाइजेशन से आया। देखें, कोई सिविलाइजेशन अपनी जगह पे एग्जिस्ट नहीं करती। ईच सिविलाइजेशन विच फॉलोज इज फेड बाय द अर्लियर सिविलाइजेशन। तो वाकई वो आपका वो दौर था। लेकिन क्या हुआ, एक रवायती तौर पे एक डेट है, आई थिंक 1258, जब बगदाद पे मंगोलों ने हमला किया और वहां पे इतना कत्लेआम हुआ कि उसके बाद अरब सिविलाइजेशन कभी दोबारा नहीं राइज की। और जो नई पावर्स मुस्लिम वर्ल्ड में आई वो नॉन अरब थी। टर्क आए, और ये बाकी मुगल और ये वो, इनमें से कोई भी अरबिक का स्कॉलर नहीं था। ये लिटरलिस्ट ज्यादा थे। तो यहां पे इल्म करने वाला जो कॉन्फिडेंस था ना बगदाद का, एट अ हाई पॉइंट, वो दोबारा रिवाइव नहीं हो सका। अलबत्ता इन्होंने फतवात की, जहां जहां गए तो अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन भी दी, कानून बनाए शरीयत के मुताबिक, और अपनी, तो ऐसे नहीं है कि कंपैरिजन कोई नहीं हो सकी। ये सारा जाके फर्क पड़ता है 16वीं सदी के बाद, जब यूरोप के अंदर कैथलिक चर्च की पावर को ब्रेक किया जाता है, साइंस आगे बढ़ती है। कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन, फिजिक्स में वो दुनिया का कॉन्सेप्ट ही चेंज कर देते हैं कि ये दुनिया जो है ये सेंटर ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, इट इज ओनली पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सूरज के इर्द गिर्द हम जा रहे हैं। उसके बाद उनकी साइंटिफिक रेवोल्यूशन हो गई, उनकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गई। तो जो मॉडर्न इल्म है जिससे ये दुनिया चल रही है, हवाई जहाज उड़ाने से, मोबाइल बनाने से, वो जी। सारी जो इल्म है वो मॉडर्न वेस्टर्न टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिक इनकलाब जो हुए हैं 3-4, उसकी पैदावार है। अब दुनिया में आज़ादियां भी तो आ चुकी हैं ना बहुत। मर्द औरत जो हैं वो फ्री हैं। आप एक चीज नहीं कर सकते कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन करें और बाकी आप जगड़ के लोगों को रखें, तो वो फिर रशिया बनता है ना, ब्रेक डाउन हो गया। पीपल वांट फ्रीडम, पीपल वांट वैरायटी, पीपल वांट टू एक्सपेरिमेंट न्यू थिंग्स। अगर आप वो पुरानी सोच में आए और दुनिया को उसी पुराने तरीके से चलाना चाहें, तो आपको फ्रस्ट्रेशन ही मिलेगी हर जगह पे। तो मुसलमानों की ट्रेजेडी ये है
کہ they still believe they are the number one community of the world, but their actual achievement is at the bottom, as you rightly point out. اس کو اوور کم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوا. انڈیا کی جو سب سے اینشنٹ سویلائزیشن ہے، وہاں سے انہوں نے زیرو کا کانسیپٹ دے کے ساری میتھمیٹکس کو چینج کیا ہے. الجبرا بھی جو آیا ہے، جو عربوں نے ڈیولپ کیا، یہ انڈیا سے بیسکلی یہ سسٹم آیا. تو ہر سویلائزیشن نے کنٹریبیوٹ کیا. مگر اب یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم اگر ہم آگے ایک دم بڑھے، جب یورپین آئے انڈیا کے اندر اور مڈل ایسٹ کے اندر، انہوں نے یہاں پہ ڈائریکٹ حکومتیں کی یا یہاں کے لوگوں کو کنٹرول کیا، تو کم از کم انڈیا کے اندر ہندو جو تھے، جو مسلمانوں کے رول کے زمانے میں ذرا دبے ہوئے تھے، ان کو چانس ملا کہ وہ آگے بڑھیں. مثلا دو چیزیں تھیں. ماڈرن اکانومی لے کے آئی، انگریز لے کے آئے. ماڈرن اکانومی میں بینکنگ ہوتی ہے، لانگ ٹرم پیزنٹ کو آپ وہ دیتے ہیں، لون دیتے ہیں، اس پہ وہ رینٹ، وہ انٹرسٹ دیتا ہے. ان ساری چیزوں کو ہمارے مذہب میں مناسب نہیں مانا گیا. لیکن اکانومی وداؤٹ اسپیس کبھی نہیں چھوڑتی. وہ اسپیس ہندوؤں نے بھر لی اور سکھوں نے بھر لی. دوسرا، انگریزوں کے دوران کے حکومت میں آگے بڑھنے کا طریقہ کیا تھا کہ آپ ان کی حکومت، ان کی نوکری کریں. تو نوکری میں بھی اسکول جانے میں مسلمانوں کو فتوے دیے گئے کہ اگر آپ وہاں جائیں گے تو آپ کفر کی طرف جا رہے ہوں گے، آپ ان اسکولوں میں مت جائیں. وہاں پہ بھی ہندو چلے گئے اور سکھ بھی چلے گئے پنجاب کے، اور وہاں پہ بھی جو ہے وہ مسلمان تعلیم حاصل نہ کر پائے. یہ تو اگر سر سید اپنے مہم نہ شروع کرتے تو ہمارا تو ستیہ ہی ناش ہو جاتا سب کانٹیننٹ میں. ان کی اور سیاست پہ میری بہت تنقید ہے، لیکن یہ ان کی بہت بڑی دین ہے. بڑی ہمت سے انہیں مسلمانوں کو کالج یونیورسٹی کی راہ دکھائی. لہذا لیکن ہوتا یہ ہے کہ اوور آل مسلم کنٹریز ہیو گون ان ٹو اے ڈیفینسو موڈ. اور بجائے اس سوسائٹی کی جو نئی چیزیں، آپ دیکھیں نا، جاپان کو بھی تو سیکنڈ ورلڈ وار میں بڑی زبردست ڈیفیٹ ہوئی ہے. بہت بالکل تباہ کر دیا. ایک دفعہ تباہ ہو کے پھر کھڑا ہوا ہے. وہ کیوں ہوا؟ ایسے ہی انہوں نے ریئلائز کر لیا کہ یار بات سنو، یو ہیو ٹو لرن دا ماڈرن ٹیکنالوجی، لیٹس بیکم دا ورک شاپ آف دا ورلڈ. آپ تو بہت چھوٹی ہیں. میں جب ینگسٹر تھا تو جتنے یہ آتے تھے ٹیپ ریکارڈر، یہ وہ کاریں جو تھیں نئی، یہ ساری جاپان سے آتی تھی. تو انہوں نے تو یہ نہیں کیا کہ اب ویسٹ ہے، ہم ہر معاملے میں مقابلہ ہی کرنا اور نیگیٹو رہنا ہے. انہوں نے ٹیکنالوجی سیکھی اور وہ آگے بڑھ گئے. اب دیکھیں 1965 وار سے پہلے پاکستان میں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ روز نظر آتا تھا تھوڑی سی ہو رہی ہے، اور ورلڈ بینک کی فنڈنگ سے اور پاکستان کے اپنے ریسورسز سے یہاں پروگریس ہو رہی تھی. ساؤتھ کوریا، فارموسا جو اب تائیوان ہے، ملیشیا اور سنگاپور، یہ چاروں ملک کے ایکسپرٹ آئے پاکستان کی ڈیولپمنٹ سکیم کو اسٹڈی کرنے کے لیے. انہوں نے واپس جا کے اپلائی کر کے تو آگے بڑھ گئے. ہم نے 65 میں انڈیا سے جنگ کر دی اور ہم جنگ کے موڈ میں آ گئے. اب ایک جنگ کا موڈ ہے، ایک ماڈرن علم سے دور رہنے کا موڈ ہے. یہ 3-4 جو ٹریجڈیز ہمارے ساتھ ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے. گاٹ اٹ. جی پروفیسر، یہاں پہ آپ کو میں ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. ٹھیک ہے، میں نے یہ سب جو آپ نے کہا بہت زبردست طریقے سے آپ نے الیبوریٹ کیا کہ کیا وجوہات رہی، کیا ہوا. اب جب ہم ایک ماڈرن سائنس کی بات کرتے ہیں، ہم ماڈرن اکانومی کی بات کرتے ہیں، عربوں کے پاس تو تیل ہے نا جی، جتنے زیادہ وہ ان کے پاس دولت ہے، تو ان کو تو تعلیم میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں ان کو تو کوئی دولت کی فکر ہی نہیں تھی. سب سے زیادہ یونیورسٹیز تو وہاں پر ہونا چاہیے تھی نا، ان کو تو بہت اوپر ہونا چاہیے تھا اس میں. اصل میں وہاں پہ بھی ایک ہے تھیوری آف دا رینٹیئر اسٹیٹ. رینٹیئر اسٹیٹ وہ ہے جو رینٹ لیتی ہے اکانومی سے. یعنی عربوں نے یہ جو دولت کمائی ہے، یہ کوئی صدیوں کی محنت کے بعد انڈسٹری لگنا، یہ کرنا وہاں سے تو نہیں آئی جیسے کہ ویسٹ میں ہوا ہے.
ان کو تو تیل مل گیا تو تیل پہ انہوں نے رینٹ لینا شروع کر دیا, یعنی اس میں سے انکم لینی شروع کر دی. ویسٹرن کمپنیز کو تیل دے دیا, ان پہ یہ ایک پرسنٹیج لیتے تھے, اور اسی وہ جو ویلتھ آئی ہے وہ وداؤٹ دا پیپل گیٹنگ ایجوکیٹڈ, وداؤٹ دا پیپل گیٹنگ ٹیکنالوجیکل ایجوکیشن, وداؤٹ دا پیپل گیٹنگ اے سائنٹیفک ایجوکیشن. تو دولت تو آ گئی, لیکن اس دولت کو افیکٹولی پروڈکٹیولی استعمال کرنے کے ہنر تو نہیں آئے. اب البتہ سعودی عربیہ میں اور ان ملکوں میں سنا یونیورسٹی کھل رہی ہیں, لیکن جہاں پہ آپ سکنجے میں بند کر دیں گے نا سوسائٹی کو, عورتیں اور مرد مل نہیں سکتے, یہ نہیں, تو وہاں پہ انٹلیکچول فریڈم نہیں ہوگا, کرٹیسزم کا فریڈم نہیں ہوگا, تو باقی ترقیاں بھی رک جاتی ہیں. آپ ٹیکنالوجی تو لے آتے ہیں, لیکن ٹیکنالوجی کے ساتھ جو ذہن کی آزادی ہے اس کو آپ ختم کر دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں ایران کے پاس بھی کتنی دولت آئی, یہ دونوں نے سیکٹیرین وار شروع کر دی. بھئی آپ اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ سارے مسلمانوں کو ایجوکیٹ کر سکتے تھے, اتنا پیسہ تھا ان کے پاس. انہوں نے وہی اپنا ایرانی ورسز سعودی ماڈل آف اسلام کے چکر میں ساری امہ کو ایک دوسرے کے خلاف لڑا کے اپنی سیاست کی ہے. تو یہ یعنی سر, یعنی وہ امہ کا ایک جو تصور ہے امت جی کا, جی وہ اگر تعلیم کے حوالے سے کرتے, کہ جس طرح آپ نے کہا کہ کمال ہو تمام جاتا, امہ کو تعلیم میں اوپر لے آتے, تو کمال ہو وہ جاتا, ہوتی بات. کمال ہو جاتا. ہم یہ جو سوسائٹیز چینج ہو رہی ہیں, ہم اگر جاپان تھا تو اس کے بعد تو ہمارا نمبر ہونا چاہیے تھا, جتنا پیسہ تھا ان کے پاس. ہم نے جنگیں شروع کر دی, انہوں نے عربوں نے, اور ایران کا جھگڑا ہو گیا, اور عربوں کے اندر عرب نیشنلزم ورسز وہ جو عرب اسلامزم کا جھگڑا شروع ہو گیا, سعودی عربیہ ورسز ایجپٹ کے جو جمال عبد الناصر ہیں. تو یہ تو ہمارے اندر جو جھگڑے ہیں نا, جس دن وہ ختم ہو جائیں گے, یہ اگلا قدم لینے کے تیار ہو جائیں گے. آپ نے دیکھا نہیں فتویٰ بازی کتنی ہمارے ملک میں ہوتی ہے, وہ کیوں نہیں بند ہو سکتی, کیوں نہیں بند ہو سکتی؟ ٹھیک ٹھیک. اچھا سر, یہ جو آپ نے بات کی ابھی جمال عبد الناصر کی, اس کے حوالے سے بھی میرے پاس ایک سوال ہے, لیکن وہ پروگرام کے آخر میں آپ سے سوال کروں گی. اس وقت میرا سوال یہ, ابھی آپ نے کہا کہ 65 کی وار میں ہم پڑ گئے, اور ظاہر ہے کہ اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ ٹائم نکل گیا اور جو کچھ ہوا, لیکن وہ تو یہ ایک کہا جاتا نہیں ہے نا کہ وہ وار تو پاکستان جیتا, تو بھارت کو تعلیم میں پیچھے رہنا چاہیے تھا, پاکستان کو تو چلو, اور اگر فرض کیجئے آپ کہتے ہیں تو چلیں دونوں ملک تعلیم میں پیچھے رہتے, بھارت تو پھر بھی تعلیم میں بہت آگے چلا گیا. انڈیا تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں پاکستان سے بہت آگے ہے, تعلیم میں بہت آگے ہے. سب سے پہلے پاکستان کو کوئی اس میں فتح نہیں ہوئی, یہ ایک بالکل نان سینس ہے. پاکستان گیرزن اسٹیٹ کتاب جو میری ہے اس میں نے سارا دکھایا ہے, بلکہ اس دن سے جب سے یہ جنگ ہوئی ہے ہماری اکنامک ڈیولپمنٹ رک گئی ہوئی ہے. ایک انڈیا نے تو شروع سے سیکولر اسٹیٹ بنائی, اور آپ کو پتہ ہے یہ فخر ہونا چاہیے کہ انڈیا کے پہلے جو ایجوکیشن منسٹر تھے وہ مولانا ابو الکلام آزاد تھے. جواہر لال نہرو جو تھے وہ ایک ماڈرن سوشلسٹ ذہن کے آدمی تھے. ان دونوں نے مل کے ایجوکیشنل پالیسی بنائی, یونیورسٹیز بنائی. یہ جتنے ان کے آئی ٹی ہے نا انسٹیٹیوٹ بڑے بڑے مشہور, یہ اس زمانے میں تیار کیے گئے. ہم نے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی. ہم نے دیکھیں جہاں پہ جمہوریت ہی نہیں آ سکی, اپنی کانسٹیٹیوشن ہی نہیں بنا سکے, فوجی ٹیک اوور ہو گئے, تو ہم تو اپنے آپ میں ہی ریزالو نہیں کر سکے کہ وائی ڈڈ وی کریٹ پاکستان. سر کیا آپ اس کو وہ ضیاء الحق کا جو وہ دور آیا پورا ایک 11 سال کا ایرا, آپ اس کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے تعلیم میں مختلف میدانوں میں وہ ترقی نہیں ہو پائی جو کہ ہونا چاہیے تھی, اور پاکستان بہت پیچھے چلا گیا؟ ضیاء الحق کے دور میں جو پہلے سے ہو رہا تھا وہ بڑی ایک گھنونی شکل میں نظر آ گیا. ضیاء الحق سے واقعی یہ جہادی منٹیلٹی یا جو بھی آپ کہہ لیں ایکسٹریمزم کو اسٹیٹ نے پروموٹ کیا. یونیورسٹیز بنا کے انڈیا سے آگے کیوں نہ نکلے؟ آپ نے اگر یونیورسٹیز میں بھی کمپیٹ کرتے, صحیح کہا, آپ اس میں کرتے نا, آپ اکانومی بہتر بناتے. جو کہ دیکھیں 65 وار سے پہلے پاکستان کا ریٹ آف گروتھ تھا 5.3%, انڈیا کا تھا 2.7%.
اکنامک جو ان کی ڈیولپمنٹ تھی اسے کہتے تھے ہندو ریٹ آف گروتھ. یہ ایک یعنی کہ مذاق کے طور پہ کرٹیسزم کے طور پہ تھا کہ اتنی سلو ان کی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی. ہمارا ریٹ آف گروتھ ڈبل تھا لیکن ہم نے جنگجو ماحول کو اپنا لیا. انہوں نے 65 کی وار ہوئی ختم ہوئی, انہوں نے پھر اپنی انڈسٹری اس کو پروموٹ کرتے گئے. دیکھیں ٹاٹا برلا یہ سارے پہلے سے ایگزسٹ کرتے تھے ہندوستان میں, تو ان کے پاس ایک انڈسٹریل وہ کیا کہتے ہیں کلاس بھی تھی, ایکسپیرئنس بھی تھا. پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں تھا. پاکستان میں تو اسٹیٹ نے اپنے انویسٹمنٹ کر کے انڈسٹریاں لگائیں, اسے کہتے تھے PIDC, پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن. اس نے انڈسٹریز لگائیں اور پھر جب وہ کامیاب ہو گئیں تب پرائیویٹ لوگوں کو بیچا, آدم جی کو اور باقی کو, کہ اب آپ چلائیں. تو وہ چل بھی صحیح رہا تھا. یہ جو جنگ کا موڈ ہم نے لیا نا, وہاں سے پاکستان کی اکنامک گروتھ رک گئی اور اس کے بعد ہم ریکور نہیں کر سکے. میرا تو یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ آپ نے کمپٹیشن کرنی ہے تو اپنے سٹیزنز کو بہتر ایجوکیشن دیں, ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہتر بنائیں, ان کو کلین پانی دیں پینے کو. ہاں جی, جی یہ صحیح. آرمامنٹ میں اگر آپ کمپیٹ کریں گے یو آر نو ویئر.